10वीं जमात के तलबा और तलबात आ जाइए, आपका अगला सबक हम पढ़ाने जा रहे हैं। आप सबका उर्दू सफ़र में बहुत बहुत इस्तकबाल है। किताब है उर्दू की नई किताब और सबक है आपका प्रेमचंद का लिखा हुआ नावल गावदान पढ़ेंगे, सफ़ा नंबर 19। पहले हम तारुफ पढ़ लेते हैं प्रेमचंद का। 1880 इनका तारीख़ पैदाइश और 1936 तारीख़ वफ़ात। प्रेमचंद का असली नाम धनपत राय था। वो 31 जुलाई 1880 को बनारस से 4-5 मील दूर लम्ही नाम के एक छोटे से गांव में पैदा हुए। घर के लोग उन्हें प्यार से नवाब या नवाब राय के नाम से पुकारते थे। उनके वालिद मुंशी अजायब लाल डाकखाने में मुलाजिम थे। इब्तदाई तालीम गांव में हुई। उर्दू और फ़ारसी पढ़ने के बाद इंट्रेंस का इम्तहान पास किया और प्राइमरी स्कूल में टीचर हो गए, मगर तालीम का सिलसिला जारी रखा और तरक्की करते करते बीए की डिग्री हासिल की। ठीक है, ये तो आ गया उनका कि उन्होंने कैसे कैसे तालीम हासिल की। प्रेमचंद को बचपन से मज़ामीन लिखने का शौक़ था। 1902 में वो ट्रेनिंग के लिए इलाहाबाद के कॉलेज में दाखिल हो गए। यहाँ पहुंचकर उन्हें किताबें लिखने का शौक़ हुआ और इसरार माबिद के नाम से उनका पहला नावल बनारस के एक रिसाले में शाया होना शुरू हुआ, मतलब पब्लिश होना शुरू हुआ। बाद में वो रिसाला ज़माने के लिए पाबंदी से मज़ामीन और अफसाने लिखने लगे। 1908 में उनकी कहानियों का पहला मजमुआ सौज़े वतन के नाम से शाया हुआ। ये किताब वतन दोस्ती और आज़ादी के जज्बात की वजह से अंग्रेज़ हुकाम ने जला दी। बिलाखिर वो दिया नारायण निगम के मशवरे से प्रेमचंद के कलमी नाम से लिखने लगे और इसी नाम से उर्दू और हिंदी में मशहूर हुए। मुल्क में आज़ादी की तहरीक बढ़ रही थी। प्रेमचंद भी गांधी जी के असर में आए और 1921 में सरकारी मुलाजमत से इस्तीफ़ा दे दिया और ज़्यादा बेबाकी से लिखने लगे। प्रेमचंद हमारे उन तख्लीक कारों में से थे जिन पर उर्दू ज़बान को हमेशा फ़ख्र रहेगा। उनके अफसाने और नावल उर्दू अदब का बेशकीमत सरमाया है। मतलब उन्होंने जो लिखा है वो बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ें हैं और वो उर्दू के ऐसे लिखने वाले हैं कि उन पर सबको गर्व होता है, फ़ख्र होता है, सब प्राउड फील करते हैं। उन्होंने अदब को देही ज़िंदगी का तर्जुमान बना दिया। वो देहात के गरीब घराने में पैदा हुए थे और उन्हें ज़िंदगी की तलखियों का ज़ाती तजर्बा था। उनकी हकीकत निगारी उन्हें तजर्बात व मुशाहदात का नतीजा है और इसी खुसूसियत ने उन्हें अपने हम असरों से मुमताज़ कर दिया। अफसाना निगारी के फ़न में प्रेमचंद ने जो शोहरत हासिल की वो कम लोगों के हिस्से में आई है। उनके अफसाने कौमी, सियासी और समाजी रुझानात के आइनदार हैं। प्रेमचंद ने 8 अक्टूबर 1936 को इस दारे फ़ानी से कूच किया। प्रेमचंद एक दर्दमंद दिल के मालिक थे। उन्होंने गांधी जी के ख्यालात का असर कबूल किया। देहातों में घूमकर हिंदुस्तान की मफलूकुल हाली और पसमानदगी का बगौर मुताला किया। यानी जो उनकी बदहाली और उनकी मुफलिसी गरीबी को उन्होंने बहुत करीब से देखा और उसी को जो है अपनी तहरीरों में फिर दिखाया। उनके दिल में वतन की मोहब्बत, उसकी इस्लाह, तरक्की का जज्बा और उसकी तामीर की तड़प थी। चुनाचे उन्होंने अवामी ज़िंदगी को अपना मौजू बनाया। उनकी जो वो हैं तहरीरें, उसमें हमें आम ज़िंदगी नज़र आती है, आम इंसान का वो नज़र आता है पूरा हाल। और माशरती इस्लाह की गर्ज से अफसाने लिखे। पुरखुलूस सच्चाई और असलियत प्रेमचंद के अफसानों का जौहर है, मतलब इनकी ये ख़ास खूबी है। ज़बान के एतबार से वो सादा, सलीस और पुर तासीर नसर लिखते हैं। मतलब सिंपल सी होती है लेकिन उसको पढ़ने से लोगों के ऊपर असर पड़ता है। उनके कलम से निकली हुई बातें कारी के दिलो दिमाग पर गहरा असर डालती हैं। उनका हर जुमला सुलझा हुआ होता है। वो हिंदी और फ़ारसी दोनों ज़बानों से मौके के लिहाज से अल्फाज लेकर अपनी नसर को पुरअसर बनाते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा ना शुरू में कि उर्दू और हिंदी और फ़ारसी 3 ज़बानें उन्होंने बचपन में पढ़ी थी, तो वो अलग अलग अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। उनके मज़ाह में शाइस्तगी और तंज़ में गहराई है और वो हर तबके की ज़बान लिखने पर अबूर रखते हैं। उनकी ज़बान में हिंदी और उर्दू का फ़र्क मिट जाता है। प्रेमचंद ने नावल और अफसानों के अलावा ड्रामे और मज़ामीन भी लिखे। इनके अफसानों के नुमाइंदा मजमूए प्रेम पच्चीसी, प्रेम चालीसी, ज़ादेरा और वारदात हैं। नावलों में अगरचे बाज़ार हुस्न, गोशाए आफ़ियत और चौगाने हस्ती भी मशहूर हुए, लेकिन जो शोहरत गावदान के हिस्से में आई किसी दूसरी तस्नीफ़ को नसीब ना हुई। मतलब सबसे ज़्यादा यही मशहूर हुआ है जो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। गावदान हर एतबार से एक शाहकार नावल है। ये इनके इंतकाल के बाद शाया हुआ। गावदान ना सिर्फ उर्दू और हिंदी का शाहकार नावल है बल्कि इसका शुमार हिंदुस्तान के बेहतरीन नावलों में किया जाता है। इसका मरकज़ी किरदार
ہوری محض ایک کسان نہیں، ہندوستانی دیہات کی روح ہے۔ محنت و جفاکشی، ایثار و قربانی اور خلوص و محبت کا مرقع یہاں گودان کے آخری باب کا اقتباس دیا جا رہا ہے، جس میں غریبی کی چکی میں پس کر ہوری کو مرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم یہ شروع کرنے جا رہے ہیں اور آپ اس کو دیکھیے گا۔ اس میں جو جو باتیں ہم نے پڑھی ہیں وہ کیسے آپ کے سامنے آئیں گی، کہ وہ کیسی زبان استعمال کرتے ہیں، کیسے انہوں نے دیہاتی زندگی کا بغور مطالعہ کیا اور اپنی تحریر میں دکھایا ہے۔ گودان، گودان کا مطلب ہے گائے کا دان۔ گوبر نے، اچھا میں پہلے اس سے پہلے آپ کو آگے پڑھاؤں اس کے وہ بتاتی ہوں کردار، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ تو آخری پارٹ ہے نا، تو پھر آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اس میں دیکھیں وہ ہے ہوری ہے، ایک گاؤں کا ادنا کاشتکار کسان، اور اس کی بیوی ہے دھنیا، اس کا بیٹا ہے گوبر، اس کا بھائی ہے ہیرا، بڑی بیٹی ہے سونا، چھوٹی بیٹی ہے روپا، اور اس کے علاوہ اس میں ایک وہ ہے پنڈت ہے، اور پنڈت داتا دین، اور اس میں ہے ایک بوڑھا آدمی رام سیوک، اور اس کے علاوہ اور بھی کیریکٹر ہیں لیکن وہ اس اقتباس میں ان کا ذکر نہیں ہے، اس لیے ہم آپ کو نہیں بتا رہے ہیں۔ ایک مالتی ہے، اور کوئی انجینئر، کوئی وہ اخبار کا ایڈیٹر وغیرہ اس طرح کے لوگ بھی ہیں، لیکن اس میں نہیں ہے ان کا ذکر، اس لیے آپ کو تھوڑے سے ہی بتا دیا۔ چلیں، گوبر نے گھر پہنچ کر وہاں کی حالت دیکھی تو ایسی مایوسی ہوئی کہ اسی وقت واپس جائے، مطلب وہ کہیں گیا ہوا تھا، کسی شہر میں چلا گیا تھا، اور بہت کافی ٹائم کے بعد وہ گھر واپس آتا ہے تو گھر کی حالت دیکھ کر اس کو کیسا لگتا ہے، وہ کیا فیل کرتا ہے، یہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ گھر کا ایک حصہ گرنے کے قریب تھا، دروازے پر صرف ایک بیل بندھا ہوا تھا، اور وہ بھی ادمرا سا، ادمرا مطلب بالکل کمزور سا، جیسے بس جان ہی نہیں تھی اس کے اندر۔ دھنیا اور ہوری دونوں خوشی سے پھولے نہ سمائے، مگر گوبر کا جی اچاٹ تھا، اب اس گھر کے سنبھلنے کی کیا امید ہے؟ مطلب ماں باپ اس کے بہت خوش ہو رہے تھے اسے دیکھ کر، مگر وہ جو ہے گھر کی حالت دیکھ کر پریشان ہو رہا تھا، اداس ہو رہا تھا، اور وہ سوچ رہا تھا اب اس کو کیسے مطلب میں ٹھیک کر سکتا ہوں۔ لڑکپن سے گوبر نے گاؤں کی یہی حالت دیکھی تھی اور اس کا عادی ہو چکا تھا، مگر آج 4 سال کے بعد اس نے جیسے ایک نئی دنیا دیکھی، بھلے آدمیوں کے ساتھ رہنے سے اس کی عقل کچھ جاگ اٹھی تھی، مطلب جب اس کا ماحول بدلا، وہ کچھ اچھے لوگوں میں بیٹھنے اٹھنے لگا تو اس کے اندر احساس پیدا ہو گیا تھا، اب اس میں وہ پہلے کا گوارپن اور گھمنڈ نہیں ہے۔ ہوری کو جب کوئی کام کرتے دیکھتا ہے تو اسے ہٹا کر خود کرنے لگتا ہے، گویا اگلی بدسلوکیوں کا کفارہ ادا کرنا چاہتا ہو۔ مطلب دیکھیں جب وہ واپس آیا ہے تو اس کے اندر یہ تبدیلی آ گئی کہ پہلے وہ گاؤں کا ایسی گنوار لڑکا تھا، لیکن اب اچھے لوگوں میں بیٹھنے کی وجہ سے اس کی عقل کچھ صحیح ہو گئی، اور وہ جو ہے اپنے باپ کی مدد کرتا تھا، اسے ہٹا دیتا تھا اور کہتا تھا کہ آپ یہ کام نہیں کریں، مجھے کرنے دیں۔ اور اس میں دیکھیں انہوں نے، پریم چند نے لکھا ہے اگلی بدسلوکیوں کا کفارہ ادا کرنا چاہتا ہو، تو یہ اگلی لفظ انہوں نے پچھلی کے طور پہ استعمال کیا، یعنی پہلے جو مجھ سے غلطی ہوئی، مجھ سے کوتاہی ہوئی، اس کا کفارہ ادا کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس زمانے میں شاید یہ لفظ اسی طرح استعمال ہوتا ہوگا۔ کہتا ہے کہ دادا اب تم کوئی چنتا مت کرو، سارا بار مجھ پر چھوڑ دو، اب میں ہر مہینے خرچ بھیجوں گا، اتنے دن تو مرتے کھپتے رہے، اب کچھ دن تو آرام کر لو، مجھ پر لعنت ہے کہ میرے رہتے تمہیں اتنی تکلیف اٹھانی پڑے۔ اور ہوری کے روئیں روئیں سے بیٹے کے لیے دعا نکلتی ہے، مطلب ہوری جو ہے اس کو ایسی باتیں کرتا ہوا دکھتا ہے تو خوش ہوتا ہے۔ گوبر نے کہا کہو تو سب سے قسط کرا دوں اور ہر مہینے ادا کرتا جاؤں، کل ملا کر کتنا ہوگا؟ مطلب اس نے سوچا کہ میرا باپ جو ہے قرض میں، تاوان میں جو ہے وہ ہے پریشان ہے، تو میں ایسا کرتا ہوں کہ قسط مقرر کر لیتے ہیں، تھوڑا تھوڑا ہر مہینے کر کے دیتا جاؤں گا، مطلب انسٹالمنٹس میں ادا ہو جائے گا۔ ہوری نے سر ہلا کر کہا نہیں بیٹا، تم کاہے کو کشٹ اٹھاؤ گے، تمہیں کو بہت کون ملتا ہے، میں سب دیکھ لوں گا، ایسا ہی تھوڑا رہے گا، روپا چلی جاتی ہے، اب قرض ہی چکانا تو ہے، تم کوئی چنتا مت کرنا، اچھی طرح کھانا پینا، ابھی بدن بنا لو گے تو سدا سکھ سے رہو گے، میری کون، مجھے تو مرنے کھپنے کی عادت پڑ گئی ہے، ابھی تم کو کھیتی میں نہیں جوتنا چاہتا، مالک اچھا مل گیا ہے، اس کی کچھ دن سیوا کر لو گے تو آدمی بن جاؤ گے، وہ تو یہاں آ چکے ہیں، پوری دیوی ہیں۔ اس میں وہ جو ہے باپ جو ہے بیٹے سے ہی کہتا ہے کہ تم پریشان مت ہو، اور میں جو ہے کر لوں گا، تھوڑا تھوڑا کر کے کر لوں گا، اور تم جو ہے اچھا اپنا کھانے پینے کا دھیان رکھو، اپنی صحت کا خیال رکھو، اور یہ بھی کہ جس طرح جس جگہ تم کام کر رہے ہو وہ بہت اچھا آدمی ہے، یہ تو اچھی بات ہے کہ تمہیں کام مل گیا،
اس لیے میں تمہیں کھیتی باڑی میں نہیں لگانا چاہتا. اور شاید وہ اس کی بیوی کی بھی تعریف کرتا ہے کہ وہ بھی بہت اچھی عورت ہیں، بہت اچھی دیوی ہیں. بیاہ کے دن پھر آنے کو کہا ہے، ہمارے سر آنکھوں پر آویں، ایسے بھلے مانسوں کے ساتھ رہنے میں چاہے پیسے کم بھی ملیں مگر گیان بڑھتا ہے اور آنکھیں کھلتی ہیں. تو وہ یہ کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کے پاس تم کام کرو گے، اگر پیسے کم بھی ملیں تو کوئی بات نہیں، مگر تمہیں ان سے نالج ملے گی اور تمہاری عقل صحیح ہوگی، عقل تیز ہوگی. اسی وقت پنڈت داتا دین نے ہوری کو اشارے سے بلایا اور دور لے جا کر کمر سے 100 روپے کے 2 نوٹ نکالتے ہوئے بولے، تم نے میری صلاح مان لی، بڑا اچھا کیا، دونوں کام بن گئے، کنیا سے بھی اورن ہو گئے اور باپ دادوں کی نشانی بھی بچ گئی. مجھ سے جو کچھ ہو سکا وہ میں نے تمہارے لیے کر دیا، اب تم جانو اور تمہارا کام جانے. پنڈت داتا دین آتا ہے اور اس کو 200 روپے دیتا ہے، اور اس نے اس کو کچھ مشورہ دیا تھا جس کی وجہ سے وہ کہتا ہے کہ اچھا ہو تم نے میری بات مان لی. ایک تو تم اپنی بیٹی کی اس سے آزاد ہو گئے فکر سے، کنیا لفظ جو لکھا ہوا ہے، اور اورن کا مطلب ہے آزاد ہونا، سبکدوش ہونا، اور باپ داداؤں کی نشانی یعنی ان کی جو زمین تمہیں ملی ہے وہ بھی بچ گئی. ہوری نے روپے لیے تو اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا، اس کا سر اوپر نہ اٹھ سکا، منہ سے ایک لفظ نہ نکلا، گویا ذلت کے اتاہ سمندر میں گر پڑا ہو اور گرتا چلا جا رہا ہو. آج 30 سال زندگی سے لڑتے رہنے کے بعد وہ ہار گیا، اور ایسا ہارا کہ گویا اسے شہر کے پھاٹک پر کھڑا کر دیا گیا ہے اور جو جاتا ہے اس کے منہ پر تھوک دیتا ہے، اور وہ چلا چلا کر کہہ رہا ہے، بھائیو میں رحم کا مستحق ہوں، میں نے نہیں جانا کہ جیٹ کی لو کیسی ہوتی ہے اور ماں کی برکھا کیسی ہوتی ہے. اس بدن کو چیر کر دیکھو، اس میں کتنی جان رہ گئی ہے، اور وہ کتنی چوٹوں سے چور ہے اور ٹھوکروں سے کچلا ہوا ہے. اس سے پوچھو کبھی تو نے آرام کے درشن کیے ہیں، کبھی تو چھاؤں میں بیٹھا ہے، اس پر یہ ذلت، اور وہ اب بھی جیتا ہے، نامرد، لالچی، کمینہ. اس کا سارا اعتقاد جو بہت گہرا ہو کر ٹھوس اندھا ہو گیا تھا، گویا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہو. تو اس میں آپ کو یہ بات ہم بتانا چاہتے ہیں کہ وہ بیچارہ قرض میں، تاوان میں بہت بری طرح پھنسا ہوا تھا، اور وہ جو ہے بے رحم سماج جو ہے انہوں نے اس کو جکڑا ہوا تھا، الٹے سیدھے وہ لگا رکھے تھے اس کے اوپر پابندیاں. تو اور اس کو اپنے بیٹے اور بھائی کی وجہ سے بہت برادری کا بھی وہ برداشت کرنا پڑا تھا. اس وجہ سے وہ مجبور ہو کر اپنی بیٹی کی جو شادی کرتا ہے وہ 200 روپے اس آدمی کو دیتا ہے جس نے یہ صلاح دی تھی. اس لیے اسے بعد میں بہت برا لگتا ہے، اتنا برا لگتا ہے، بہت گلٹی فیل ہوتا ہے، اور اسے ایسا لگتا ہے کہ میں ذلت کے سمندر میں گرتا چلا جا رہا ہوں. اور وہ اپنی زندگی پر غور کرتا ہے کہ میں نے کبھی جو ہے آرام نہیں کیا، ساری زندگی مطلب میں نے مشقت کی اور کبھی چھاؤں میں نہیں بیٹھا، اور لیکن اب کی بار جو مجھے یہ وہ ملی ہے، وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں بہت لالچی ہوں، میں نے یہ جو قدم اٹھایا بہت مجبوری میں اٹھایا ہے. اور وہ اپنا مطلب بہت دل ٹوٹا ہوا محسوس کر رہا تھا، بہت غمزدہ ہو جاتا ہے وہ. داتا دین نے کہا، میں جاتا ہوں، نہ ہو تم ابھی انوکھے رام کے پاس چلے جاؤ. ہوری نے عاجزی سے کہا، چلا جاؤں گا مہاراج، مگر میری آبرو تمہارے ہاتھ ہے. اس کی بیٹی جو تھی چھوٹی، وہ بہت چھوٹی تھی، اور وہ جس سے وہ اس کی شادی کرتا ہے وہ بہت عمر رسیدہ شخص تھا. یہ میں نے آپ لوگوں کے لیے باقاعدہ اس ناول کو پڑھا ہے اور اس کے بارے میں سرچ کیا ہے، اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں، کیونکہ آگے سوال جواب میں اس طرح کی باتیں آئیں گی تو ہماری جو ہے نا وہ کلیئر ہو جائے گا کہ کیا اس اسٹوری میں ہوا تھا. 2 دن تک گاؤں میں خوب دھوم دھام رہی، باجے بجے، گانا بجانا ہوا، اور روپا رو دھو کر رخصت ہو گئی. مگر ہوری کو کسی نے گھر سے نکلتے نہ دیکھا، ایسا چھپا بیٹھا تھا جیسے منہ میں کالک لگ گئی ہو. مالتی کے آ جانے سے چہل پہل اور بڑھ گئی اور دوسرے گاؤں کی عورتیں بھی آ گئیں. یہ مالتی جو ہے وہ ہے ڈاکٹر ہے. گوبر نے اپنے انس و اخلاق سے سارے گاؤں کو گرویدہ بنا لیا ہے. ایسا کوئی گھر نہ تھا جہاں وہ اپنے اچھے سلوک کی یاد نہ چھوڑ آیا ہو. بولا تو اس کے پیروں پر گر پڑے. اس کی عورت نے اسے پان دیے اور 1 روپیہ رخصتانہ دیا، اور اس کا لکھنؤ کا پتہ بھی پوچھا، کبھی لکھنؤ آئے گی تو اس سے ضرور ملے گی. اپنے روپے کا اس نے کوئی ذکر نہ کیا. مطلب پہلے جو تھا یہ الگ طریقے کا تھا، اب جب یہ شہر سے واپس آیا تو سب لوگوں کا جو ہے وہ بن گیا ایک طریقے سے.
سب اس کو پسند کرنے لگے، سب کا گرویدہ بن گیا، اور جہاں جاتا تھا سب اس کے اچھے سلوک کو دیکھ کر متاثر ہوتے تھے۔ اور بھولا جو تھا، بھولا کی جو بیٹی تھی جھنیا، وہ بیوہ تھی، جس کو یہ اپنے گھر لے کر آ گیا تھا، تو اس کی ماں تو اسے اتنی زیادہ متاثر ہوئی، اتنی خوش ہوئی کہ اس نے اسے پان بھی مطلب دیا اور روپیہ بھی دیا، اس زمانے میں ایسی ہدیہ دیتے ہوں گے، اور پتہ وغیرہ بھی پوچھا۔ تیسرے دن جب گوبر چلنے لگا تو ہوری نے دھنیا کے سامنے آنکھوں میں آنسو بھر کر اس گناہ کا اعتراف کر لیا جو کئی روز سے اس کے دل کو پریشان و پشیمان کر رہا تھا، اور رو کر بولا، مطلب اب اس کے بیٹے کا جانے کا وقت قریب آ گیا تھا، تو اس کو جو ہے اپنی غلطی یاد آ گئی، اور اس نے اس کے سامنے کہا، بیٹا میں نے اس دھرتی کے منہ سے یہ پاپ کی گٹھری سر پر لا دی، نہ جانے بھگوان مجھے اس کا کیا دنڈ دیں گے۔ مطلب جو اس نے کام کیا تھا اس پر وہ پچھتا رہا تھا، اور کہنے لگا پتہ نہیں مجھے اس کی کیا سزا ملے گی۔ گوبر ذرا بھی ناخوش نہ ہوا، کسی طرح کی خفگی اس کے چہرے پر نہ تھی، عقیدت سے بولا، اس میں پاپ کی تو کوئی بات نہیں ہے دادا، ہاں رام سیوک کے روپے ادا کر دینا چاہیے، اور تم کرتے کیا، میں کسی لائق نہیں، تمہاری کھیتی میں اپج نہیں، ادھار کہیں مل نہیں سکتا، مہینے بھر کے لیے بھی گھر میں اناج نہیں، ایسی حالت میں تم کر ہی کیا سکتے تھے؟ کھیت نہ بچاتے تو رہتے کہاں، جب آدمی کا کوئی بس نہیں چلتا تو اپنے کو بھاگ ہی پر چھوڑ دیتا ہے، نہ جانے یہ دھاندلی کب تک چلتی رہے گی، جسے پیٹ کی روٹی میسر نہیں اس کے لیے آبرو اور مرجادہ سب ڈھونگ ہے، اوروں کی طرح تم نے بھی دوسروں کا گلا دبایا ہوتا، ان کا روپیہ مارا ہوتا تو تم بھی بھلے مانس ہوتے، تم نے کبھی دھرم کو نہیں چھوڑا، یہ اسی کا دنڈ ہے، تمہاری جگہ میں ہوتا تو یا تو میں جیل میں ہوتا یا پھانسی پا گیا ہوتا، مجھ سے یہ کبھی نہ سہا جاتا کہ میں کما کما کر سب کا گھر بھروں اور اپنے آپ بال بچوں کے ساتھ منہ میں جالی لگائے بیٹھا رہوں۔ مطلب بیٹا جو ہے باپ کو ایسی تسلی دیتا ہے کہ آپ پریشان نہیں ہوں، آپ بہت مجبور تھے، اور آپ کے پاس کوئی وہ نہیں تھا، نہ کھیت تھا نہ کچھ تھا، اور جو بھی کام ہوا وہ قسمت میں تھا، اس لیے ایسا ہو گیا۔ اور دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو دوسروں کے حق مارتے ہیں، اور ان کا پیسہ لے لیتے ہیں، ان کی زمینیں لے لیتے ہیں، اور وہ کوئی اچھا کام نہیں کرتے۔ آپ نے تو ایسا کیا نہیں، اور آپ جو ہے اچھے انسان تھے، اس لیے بس جو قسمت میں تھا وہ ہو گیا۔ دھنیا جو ہے وہ اس کی بیوی ہے ہوری کی، اور جھنیا جو ہے وہ گوبر کی، مطلب وہ اس کی بہو ہے۔ دھنیا بہو کو اس کے ساتھ بھیجنے پر راضی نہ ہوئی، جھنیا بھی چاہتی تھی کہ ابھی کچھ دن یہیں رہے، طے ہوا کہ گوبر اکیلا ہی چلا جائے۔ دوسرے روز الصبح گوبر سب سے رخصت ہو کر لکھنؤ چلا، یعنی بہت صبح سویرے۔ ہوری اسے گاؤں کے باہر تک بھیجنے گیا، گوبر سے اتنی محبت اسے کبھی نہ ہوئی تھی۔ جب گوبر اس کے پیروں پر جھکا تو ہوری رو پڑا، جیسے پھر اسے کبھی بیٹے کے درشن نہ ہوں گے۔ اس کی آتما میں خوشی تھی، غرور تھا اور عزم تھا، بیٹے سے یہ عقیدت اور محبت پا کر اس میں رونق اور بالیدگی آ گئی ہے۔ دیکھیں اس میں ان کا انداز ایسا ہے، کبھی یہ وہ لکھتے ہیں زمانہ حال، اور کبھی زمانہ ماضی کی طرح لکھتے ہیں، ایسا ہوا تھا، ایسا ہوا، اور اب کہہ رہے ہیں آ گئی ہے اور ایسا ہو رہا ہے۔ کئی روز سے پہلے اس پر سستی سی چھا گئی تھی، ایک ایسی تاریکی سی جس میں وہ اپنا راستہ بھول رہا تھا، وہاں اب مستعدی اور روشنی ہے۔ مطلب پہلے جو تھا نا وہ بہت زیادہ اپنے آپ کو ویسا محسوس کر رہا تھا، سست محسوس کر رہا تھا، غم زدہ محسوس کر رہا تھا، لیکن اب جب اس کا بیٹا جا رہا تھا تو اپنے بیٹے کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ یہ محسوس کرتا ہے کہ پہلے اس کو اپنے بیٹے سے ایسی محبت اور عقیدت نہ تھی، اب اس کو غرور ہو رہا تھا، اور ایک مطلب رونق آ گئی تھی اس کے اندر، ایک ہمت آ گئی تھی، ایک چمک آ گئی تھی، اور وہ جو ہے بہت الگ سا محسوس کر رہا تھا۔ آگے پڑھتے ہیں۔ روپا اپنی سسرال میں خوش تھی، اس کی چھوٹی بہن جس حالت میں اس کا بچپن بیتا تھا اس میں پیسہ سب سے قیمتی چیز تھا۔ دل میں کتنی خواہشیں تھیں جو دل میں ہی میں گھٹ گھٹ کر رہ گئی تھیں، وہ اب انہیں پورا کر رہی تھی، اور رام سیوک ادھیڑ ہو کر بھی جوان ہو گیا تھا۔ روپا کے لیے وہ شوہر تھا، اس کے جوان، ادھیڑ یا بوڑھے ہونے سے اس کے نسائی جذبے میں کوئی فرق نہ آ سکتا تھا۔
یہ جذبہ شوہر کے رنگ و روپ یا سن پر منحصر نہ تھا، اس کی بنیاد اس سے بہت گہری تھی۔ اجلے نسلی رواجوں کی تہ میں جو صرف کسی زلزلے ہی سے ہل سکتی تھیں، اس کا شباب اپنے ہی میں مست تھا، وہ اپنے ہی لیے اپنا بناؤ سنگار کرتی تھی اور آپ ہی خوش ہوتی تھی۔ رام سیوک کے لیے اس کا دوسرا روپ تھا، تب وہ گرستن بن جاتی تھی، کسی طرح کی خامی کا خیال اس کے دل میں نہ آتا تھا۔ اناج سے بھری ہوئی کھتیاں اور گاؤں کے سرے تک پھیلی ہوئی کھیتی اور دروازے پر مویشی کی قطاریں، یہ سب اور کسی کے عدم تکمیل والے خواب کو اس کے دل میں نہ آنے دیتی تھیں۔ مطلب روپا جس جگہ گئی تھی وہ بہت مالدار لوگ تھے اور خوب بڑا گھر تھا، مویشیوں کی قطاریں تھیں اور گھر میں اناج مطلب بھرا رہتا تھا، بڑی بڑی وہ ہوتے تھے نا رکھنے کے اسٹوریج ہوتے تھے، اور تو لیکن وہ جو ہے بس خوش رہتی تھی کیونکہ اس نے اپنی زندگی بہت پریشانی میں گزاری تھی اور وہ سمجھتی تھی کہ پیسہ جو ہے وہ بہت قیمتی چیز ہے۔ وہ اپنے سارے شوق پورے کرتی تھی، اپنے لیے سجتی تھی، سنورتی تھی، اور جب اس کا شوہر آتا تھا جو عمر میں اس سے کافی بڑا تھا تو اس کے سامنے وہ بس اس کی خدمت کرتی تھی، اور اس کا جو ہے وہ دوسرا روپ ہوتا تھا جب اس کے لیے پوری ایک گھریلو لڑکی بن جاتی تھی، اور وہ بس دیکھتی تھی کہ یہاں پہ کیا کیا ہے، کھیتی ہے اور گھر ہے اور سب کچھ ہے، تو وہ اپنے ایک طریقے سے خوش تھی۔ لیکن کبھی کبھی وہ اداس ہوتی تھی۔ اب اس کے بارے میں کیا ہے کہ اس کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ اپنے گھر والوں کو سکھی دیکھنا چاہتی تھی، ان کی غریبی کیسے دور کرے۔ اس گائے کی یاد ابھی تک اس کے دل میں تازہ تھی جو مہمان کی طرح آئی تھی اور سب کو روتا چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اس میں پہلے یہ ہوا تھا کہ کسی طریقے سے گائے انہوں نے لے بھی لی تھی روپا کے باپ نے، مطلب ہوری نے، لیکن اس کے بھائی ہیرا نے نا اس کو زہر دے کے مار دیا تھا، تو جب وہ ظاہر مر گئی ہوگی تو گھر میں سب لوگوں کو بہت زیادہ افسوس ہوا تھا۔ تو روپا کو یہ بات یاد آتی تھی، وہ یاد اتنے دنوں کے بعد اب اور بھی شیریں ہو گئی تھی۔ اب اس کا نجی پن اس نئے گھر میں نہ قائم ہو پایا تھا، وہی پرانا گھر اس کا اپنا گھر تھا، وہیں کے لوگ اپنے یگانے تھے، انہی کا دکھ اپنا دکھ، انہی کا سکھ اپنا سکھ تھا۔ مطلب ڈبل وہ ہو جاتا ہے نا، کبھی اسے اپنے گھر میں اچھا بھی لگتا تھا اور کبھی اپنے میکے کی پریشانیوں کا بھی مطلب خیال آ جاتا تھا، اور وہ سوچتی تھی ان کی غریبی کیسے دور ہو۔ اس دروازے پر مویشیوں کا ایک جھنڈ دیکھ کر اسے وہ خوشی نہ ہو سکتی تھی جو اپنے دروازے پر ایک گائے دیکھ کر ہوتی۔ مطلب وہ چاہتی تھی کہ وہاں جو ایک گائے کی وہ کمی رہ گئی وہ پوری ہو جائے۔ اس کے دادا کی یہ خواہش کبھی پوری نہ ہوئی۔ گاؤں میں دادا ایسی بس بول دیتے ہیں، جس دن وہ گائے آئی تھی انہیں کتنی خوشی ہوئی تھی جیسے آسمان سے کوئی دیوی آ گئی ہو۔ تب سے پھر انہیں اتنی سمائی نہ ہوئی کہ کوئی دوسری گائے لاتے، مگر وہ جانتی تھی کہ آج بھی ہوری کے دل میں وہ خواہش اتنی ہی تازہ ہے، اب کی وہ جائے گی تو اپنے ساتھ وہ دھدیاری گائے ضرور لیتی جائے گی۔ مطلب یہ لکھا ہے کہ وہ جب آئی تھی تو بہت زیادہ خوشی ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد ایسا کبھی ہوا ہی نہیں کہ اتنا پیسہ ہو کہ وہ دوسری گائے لا پائیں، اور وہ سوچنے لگی کہ چلو اب میرے پاس تو بہت کچھ ہے، میں مطلب صاحب استطاعت ہو گئی ہوں، تو میں جب جاؤں گی تو ایک ایسی گائے لے جاؤں گی دودھ دینے والی جو مطلب وہاں پر کام آ سکے۔ تو پھر دوسرا خیال اس کو یہ آتا ہے کہ جب جاؤں گی تو بہت دیر ہو جائے گی، تو وہ سوچتی ہے نہیں، وہ نوکر سے کیوں نہ بھجوا دے۔ رام سیوک سے پوچھنے بھر کی دیر تھی، منظوری ہو گئی، اور دوسرے دن ایک اہیر کی معرفت روپا نے گائے بھی بھیج دی۔ اس نے اپنے شوہر سے اجازت لے کر گائے بھیج دی۔ اہیر سے کہا کہ دادا سے کہہ دینا منگل کے دودھ پینے کے لیے گائے بھیجی ہے۔ منگل اس کا بھتیجا ہے، مطلب اس کے بھائی کا بیٹا، تو وہ یہ کہلوا دیتی ہے کہ یہ ہم نے اس لیے بھیجی ہے تاکہ اس کو دودھ کا آرام ہو جائے۔ ہوری بھی گائے لینے کی فکر میں تھا، یوں ابھی گائے لینے کی عجلت نہ تھی، مگر منگل یہی ہے اور وہ بلا دودھ کے کیسے رہ سکتا ہے۔ روپیہ ملتے ہی وہ سب سے پہلے گائے لے گا۔ منگل اب صرف اس کا پوتا نہیں ہے، صرف گوبر کا بیٹا نہیں، بلکہ مالتی دیوی کا کھلونا بھی ہے، اس کی پرورش و پرداخت اسی طرح ہونا چاہیے۔ مگر روپے کہاں سے آئیں؟ اتفاقاً اسی روز ایک ٹھیکیدار نے سڑک کے لیے گاؤں کے کنکر کی کھدائی شروع کی۔ ہوری نے سنا تو فوراً وہاں جا پہنچا اور 8 آنے روز پر کھدائی کرنے لگا۔ اگر یہ کام 2 مہینے بھی چل گیا تو اسے گائے بھر کو روپے مل جائیں گے۔ دن بھر لو اور دھوپ میں کام کرنے کے بعد
وہ گھر آتا تو بالکل مرا ہوا سا، لیکن تھکان کا نام نہیں۔ اسی حوصلے سے دوسرے روز پھر کام کرنے جاتا، رات کو بھی کھا پی کر کپی کے سامنے بیٹھ جاتا اور ستلی کاٹتا۔ کہیں 12-1 بجے سونے کی نوبت آتی۔ دھنیا بھی پاگل ہو گئی تھی، اسے اتنی محنت کرنے سے روکنے کے لیے وہ خود اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی ستلی کاٹتی۔ گائے تو لینی ہی ہے، رام سیوک کے روپے بھی تو ادا کرنے ہیں۔ گوبر گیا ہے، اسے بڑی فکر ہے، گوبر کہہ گیا ہے۔ مطلب دونوں میاں بیوی جو ہیں وہ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں۔ دن میں وہ کیا کرتا ہے، مزدوری شروع کر دیتا ہے، سڑک بن رہی ہوتی ہے، کنکر وغیرہ اٹھانا رکھنا یہ سب کام شروع کر دیتا ہے، اور جب وہ گھر آتا ہے تو رات میں اپنی بیوی کے ساتھ ستلی بنانے کا کام کرتا ہے۔ اور رام سیوک جو تھا اس نے اس کے اوپر وہ کر رکھا تھا، تاوان لگا رکھا تھا، اور وہ اس وجہ سے وہ یہ بھی سوچتا تھا کہ پیسے ہمیں ادا کرنے ہیں، تو وہ ڈبل محنت کر رہے تھے۔ رات کے 12 بج گئے تھے، دونوں بیٹھے ستلی کاٹ رہے تھے۔ دھنیا نے کہا، تمہیں نیند لگی ہو تو جا کر سو رہو، تڑکے سے پھر کام کرنا ہے۔ ہوری نے آسمان کی طرف دیکھا، چلا جاؤں گا، ابھی تو 10 بجے ہوں گے، تو جا سو رہ۔ میں تو دوپہر کو تھوڑی دیر سو لیتی ہوں۔ میں بھی چبینہ کر کے تھوڑی دیر سو لیتا ہوں۔ بڑی لو لگتی ہوگی۔ لو کیا لگے گی؟ اچھی چھانا ہے مطلب سایہ نہیں ہے، چھایا نہیں ہے۔ میں ڈرتی ہوں کہ کہیں تم بیمار نہ ہو جاؤ۔ چل، بیمار وہ پڑتے ہیں جنہیں بیمار پڑنے کی فرصت ہوتی ہے۔ یہاں تو یہ دھن ہے کہ اب کے گوبر آوے تو رام سیوک کے آدھے روپے جمع رہیں، کچھ وہ بھی لاوے ہی گا، بس اس سال روپے سے گلا چھوٹ جائے تو دوسری زندگی ہو۔ گوبر کی اب کی بڑی یاد آتی ہے، کتنا بھلا بن گیا ہے۔ اب کی کا مطلب اب۔ چلتے سمے میرے پاؤں پر گر پڑا۔ منگل وہاں سے آیا تھا تو کتنا موٹا تھا، یہاں آ کر دبلا ہو گیا ہے۔ مطلب وہ اپنے پوتے کے بارے میں کہہ رہی ہے کہ جب وہ وہاں گیا تھا تو وہاں صحیح ہو گیا تھا، اس کی ہیلتھ اچھی ہو گئی تھی، اور یہاں آ کر دبلا ہو گیا ہے۔ وہاں دودھ مکھن کیا نہیں پاتا تھا، یہاں روٹی مل جائے تو بہت ہے۔ ٹھیکے دار سے روپے ملے اور گائے لایا۔ مطلب وہ یہ کہتا ہے کہ اگر مجھے پیسے مل جائیں گے تو میں اس کے لیے گائے لے کر آؤں گا۔ گائے تو کبھی کی آ گئی ہوتی، مگر تم جو کہنا مانو، اپنی کھیتی تو سنبھالے نہ سنبھلتی تھی، پنیا کا بوجھ بھی اپنے سر پر لاد لیا۔ کیا کرتا، اپنا دھرم بھی تو کچھ ہے۔ ہیرا نے نالائکی کی تو اس کے بال بچوں کی سنبھال کرنے والا بھی تو کوئی چاہیے تھا۔ کون تھا میرے سوا، بتا؟ میں نہ مدد کرتا تو آج ان کی کیا گت ہوتی۔ سوچ، اتنا سب کرنے پر بھی تو اس پر نالش کر ہی دی۔ یہ دونوں آپس میں بات کر رہے ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ تم نے اتنے سارا اپنے اوپر بوجھ لے رکھا ہے اور ہیرا کے بچوں کو بھی سنبھال رہے ہو، یعنی اپنے بھائی کے بچوں کو۔ تو وہ کہتا ہے کہ ہمیں تو ان کا خیال رکھنا تھا، ان کا کون تھا ہمارے سوا۔ روپے گاڑ کر رکھے گی تو نالش نہ ہوگی، کیا بکتی ہو؟ کھیتی سے پیٹ بھر کو ہو تو ہوتا ہے جائے، یہی بہت ہے، گاڑ کر کوئی کیا رکھے گا۔ میرا تو جیسے سنسار ہی سے چلا گیا، میرا من تو بولتا ہے کہ وہ آوے گا کبھی نہ کبھی ضرور۔ پھر وہ اپنے بھائی کو یاد کر رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرا دل کہتا ہے وہ کبھی نہ کبھی ضرور آئے گا۔ دونوں سو گئے۔ ہوری منہ اندھیرے اٹھا تو دیکھا کہ ہیرا سامنے کھڑا ہے، بال بڑے ہوئے، کپڑے تار، منہ سوکھا ہوا، بدن میں گوشت اور خون کا نام نہیں، جیسے قد بھی چھوٹا ہو گیا ہو۔ دوڑ کر ہوری کے قدموں پر گر پڑا۔ مطلب رات کو سونے سے پہلے وہ اپنے بھائی کو یاد کر رہا تھا کہ ہیرا جو ہے وہ ضرور آئے گا، اور صبح وہ جلدی اٹھتا ہے سویرے تو اس کو ہیرا اپنے سامنے نظر آتا ہے۔ ہوری نے اسے سینے سے لگا کر کہا، تم تو بالکل گھل گئے ہیرا، کب آئے؟ آج تمہاری بار بار یاد آ رہی تھی، بیمار ہو کیا؟ آج اس کی آنکھوں میں وہ ہیرا نہ تھا جس نے اس کی زندگی تلخ کر دی تھی، بلکہ وہ ہیرا تھا جو بے ماں باپ کا چھوٹا سا بچہ تھا۔ درمیانی 25-30 سال مٹ گئے تھے، ان کا نشان بھی نہ تھا۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو چھوٹا والا اپنا ہیرا یاد آ رہا تھا، بہت پہلے کا، جب ماں باپ نہیں تھے تو وہ چھوٹا سا بچہ تھا، اور جو بیچ کے سال تھے، جو ساری وہ شکایتیں تھیں، شکوے تھے، اس نے جو کچھ اس کے ساتھ برا کیا تھا، اس کی گائے کو زہر دے کے مارا تھا اور پھر بھاگ گیا تھا، وہ سب وہ بھول گیا، بس اس کو اپنے چھوٹے بھائی پر پیار آنے لگا. پھر وہ یہاں سے بھاگ گیا تھا، اور اس نے کیا کیا پریشانیاں اٹھائیں وہ بعد میں اپنے بھائی کو بتائے گا. تو اس نے اسے پوچھا نا بیمار ہو کیا؟ ہیرا نے کچھ جواب نہ دیا، کھڑا رو رہا تھا. ہوری نے اس کا ہاتھ پکڑ کر بھرے گلے سے کہا، کیوں روتے ہو بھیا؟ آدمی سے بھول چوک ہوتی ہی ہے، کہاں رہے اتنے دن؟ بھرے گلے سے مطلب وہ بہت زیادہ ایموشنل ہو رہا تھا، آواز اس کی بھرا رہی تھی. پھر بھی اس نے اپنے بھائی سے پوچھا کہ بھائی روتے کیوں ہو؟ آدمی سے غلطی ہو ہی جاتی ہے، اتنے دن تم کہاں تھے؟ ہیرا نے بے چارگی سے کہا، کہاں بتاؤں دادا، بس یہی سمجھ لو کہ تمہارا درشن ہونا تھا سو بچ گیا، مطلب تمہارے پاس واپس آنا تھا. ہتیا سر پر سوار تھی، ایسا لگتا تھا کہ وہ گاؤں میرے سامنے کھڑی ہے، ہر دم سوتے جاگتے، کبھی آنکھوں کی اوٹ نہ ہوتی تھی. مطلب وہ اس کو مار کے تو چلا گیا تھا، مگر اس کو سکون نہیں ملا، اسے ہر ٹائم یہ لگتا رہتا تھا کہ میں نے جو ہے وہ گائے میرے سامنے کھڑی ہے، میں نے کوئی غلط کام کیا تھا اس کے ساتھ، اسے مار کے مطلب میں نے اچھا نہیں کیا. میں پاگل ہو گیا اور 5 سال تک پاگل خانے میں بند رہا. آج وہاں سے نکلے 6 مہینے ہوئے، مانگتا کھاتا پھرتا رہا، یہاں آنے کی ہمت نہ پڑتی تھی. دنیا کو کون منہ دکھاؤں گا؟ آخر جی نہ مانا، کلیجہ کڑا کر کے چلا آیا. تم نے میرے بال بچوں کو، مطلب وہ احسان مند ہوتا ہے کہ تم نے میرے بال بچوں کا خیال رکھا، اور اپنی ساری پریشانی بتاتا ہے. ہوری نے بات کاٹی، تم ناحق بھاگے. ارے داروغہ کو 10-5 روپے دے کر معاملہ دبا دیا جاتا اور کیا ہوتا؟ تم سے جیتے جی اورن نہ ہوں گا دادا. میں کوئی غیر تھوڑی ہی ہوں بھیا. مطلب وہ یہ کہتا ہے کہ اب میں آپ سے کبھی بھی الگ نہیں ہوں گا، اپنے بھائی سے کہتا ہے. تو وہ بھی کہتا ہے کہ ہمیں کوئی غیر تھوڑی ہوں، ہم دونوں بھائی بھائی ہیں. ہوری خوش تھا، زندگی کی ساری تکلیفیں اور ساری مایوسیاں گویا اس کے قدموں پر لوٹ رہی تھیں. کون کہتا ہے کہ زندگی کی جد و جہد میں وہ ہارا ہے؟ یہ خوشی، یہ غرور، یہ حوصلہ کیا ہار کی علامت ہے؟ ایسی ہی شکستوں میں سے اس کی فتح ہے. اس کے ٹوٹے ہوئے ہتھیار اس کی فتح کے جھنڈے ہیں. اس کا سینہ پھول اٹھا ہے اور چہرے پر چمک آ گئی ہے. ہیرا کی ممنونیت میں اس کی زندگی کی ساری کامیابی مجسم ہو گئی ہے. اس کے بخارے میں 100-200 من غلہ بھرا ہوتا، اس کی ہانڈی میں 1500 روپے گڑے ہوتے، لیکن اس سے یہ جنت کی خوشی کیا مل سکتی تھی؟ مطلب یہ دیکھیں، سیدھا سادہ بیچارہ انسان، کبھی کسی بات سے پریشان اور کبھی کسی بات سے خوش. اب جب اس کا بھائی آ گیا اور وہ اس سے جو ہے اچھے سے بات کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ آپ نے میرے بال بچوں کا خیال رکھا، تو اسے ایسا لگ رہا ہے جیسے اسے جنت کی خوشی مل گئی. اس کے آگے چاہے غلہ ہوتا، چاہے پیسے ہوتے، وہ سب اس کے سامنے حقیر ہوتے. یہ خوشی اس کی زیادہ ویسی تھی. مطلب اس کے چہرے پر چمک آ گئی اور وہ جو ہے اسے ایسے لگنے لگا جیسے اس کو فتح مل گئی ہے. ہیرا نے اسے سر سے پیر تک دیکھ کر کہا، تم بھی تو بہت دبلے ہو گئے ہو دادا. جیسے بہت دنوں بعد کوئی کسی سے ملتا ہے نا، تو ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ تم دبلے ہو گئے ہو، تم کمزور ہو گئے ہو. ایسے ہی یہ دونوں بات کر رہے تھے. ہوری نے ہنس کر کہا، تو کیا یہ میرے موٹے ہونے کے دن ہیں؟ موٹے وہ ہوتے ہیں جنہیں نہ روپے کا سوچ ہوتا ہے نہ مرجات کا. اس جگ میں موٹا ہونا بے حیائی ہے. 100 کو دبلا کر کے تب ایک موٹا ہوتا ہے. ایسے موٹاپے میں کیا سکھ؟ سکھ تو تب ہے کہ سبھی موٹے ہوں. شوبھا سے بھیंٹ ہوئی. اچھا، تو وہ یہ کہتا ہے کہ آپ پتلے ہو گئے، دبلے ہو گئے، تو کہتا ہے موٹے ہونے میرے موٹے ہونے کے دن تھوڑی ہیں، اور میں مطلب میرے پاس اتنی زیادہ فکریں ہیں اور میں تو موٹا ہو ہی نہیں سکتا. اور موٹے بھی جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ بہت سارے لوگوں کو دبلا کر کے موٹے ہوتے ہیں، تو ایسے موٹے ہونے سے کیا فائدہ. پھر وہ شادی کہتا ہے کہ تم کس کس سے ملے؟ شوبھا ہوگا شاید، یہ کہ وہ دیہاتی زبان میں شوبھا لکھا ہوا ہے. اس سے تو رات ہی کو بھیंٹ ہو گئی تھی. تم نے تو اپنے آپ کو بھی پالا اور جو تم سے بیر کرتے تھے ان کو بھی پالا اور اپنی آبرو بنائے بیٹھے ہو. اس نے تو کھیتی باڑی سب بیچ باچ ڈالی اور اب بھگوان ہی جانے اس کا نباہ کیسے ہوگا.
آج ہو رہی کھدائی کرنے چلا تو بدن بھاری تھا، رات کی تھکن دور نہ ہو پائی تھی، مگر اس کے قدم تیز تھے اور چال میں بے پرواہی کی اکڑ تھی۔ آج 10 ہی بجے سے لو چلنے لگی اور دوپہر ہوتے ہوتے تو آگ برس رہی تھی۔ ہوری کنکر کے ٹوکرے اٹھا کر کان سے سڑک پر لاتا اور گاڑی پر لادتا تھا۔ جب دوپہر کی چھٹی ہوئی تو وہ بے دم ہو گیا تھا۔ ایسی تھکن اسے کبھی نہ ہوئی تھی۔ اس کے پاؤں تک نہ اٹھتے تھے، بدن اندر سے جھلسا جا رہا تھا۔ وہ نہ نہایا نہ کچھ چبایا، اسی تھکان میں اپنا انگوچھا بچھا کر ایک پیڑ کے تلے سو رہا تھا، مگر پیاس کے مارے گلا سوکھا جاتا تھا۔ خالی پیٹ پانی پینا ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے پیاس کو روکنے کی کوشش کی، مگر ہر لمحہ اندر کی جلن بڑھتی جاتی تھی۔ اس سے نہ رہا گیا۔ ایک مزدور نے بالٹی بھر کر رکھ لی تھی اور چربن چبا رہا تھا۔ ہوری نے اٹھ کر ایک لوٹا پانی خوب کھینچ کر پیا اور پھر جا کر لیٹ رہا، مگر آدھ گھنٹے میں اسے قے ہو گئی اور چہرے پر مردنی سی چھا گئی۔ اس مزدور نے کہا، کیسا جی ہے ہوری بھیا؟ ہوری کا سر چکرا رہا تھا، بولا، کچھ نہیں، اچھا ہوں۔ کیسا جی ہے کا مطلب کیسی طبیعت ہے، کیسا حال ہے۔ یہ کہتے کہتے اسے پھر قے ہوئی اور پھر ہاتھ پیر ٹھنڈے ہونے لگے۔ وہ گھبرایا، یہ سر میں چکر کیوں آ رہا ہے؟ آنکھوں کے سامنے جیسے اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اس کی آنکھیں بند ہو گئیں اور زندگی کی ساری باتوں کی یاد مجسم ہو کر دل میں آنے لگی، مگر بے سلسلہ خواب کی تصویر کی طرح بے ربط اور بگڑی ہوئی۔ مطلب زندگی کی ساری باتیں اسے یاد آ رہی تھیں، مگر لائن سے نہیں، کبھی کوئی سی بات کبھی کوئی سی بات، بے ربط اور بے سلسلہ، شروع سے آخر تک نہیں، کبھی کوئی سی کبھی کوئی سی۔ وہ خوشگوار بچپن یاد آیا جب وہ گلیاں کھیلتا تھا اور ماں کی گود میں سوتا تھا۔ پھر دیکھا کہ جیسے گوبر آیا ہے اور اس کے پیروں پر گر رہا ہے، مطلب پھر اسے اچانک اپنا بیٹا یاد آیا۔ پھر منظر بدلا، دھنیا دلہن بنی ہوئی سرخ چنری پہنے اسے کھانا کھلا رہی ہے۔ پھر ایک گائے کی تصویر سامنے آئی، اس نے اس کا دودھ دھوہا اور منگل کو پلا رہا ہے کہ گائے ایک دیوی بن گئی، اور یہ ساری باتیں مطلب اس کے دماغ میں آ رہی تھی۔ اسی مزدور نے پھر پکارا، دوپہر ڈھل گئی ہوری، چلو جھوا اٹھاؤ۔ ہوری کچھ نہ بولا، اس کی روح تو نہ جانے کس کس دنیا میں اڑ رہی تھی۔ اس کا بدن جل رہا تھا اور ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو رہے تھے، لو لگ گئی تھی۔ اس کے گھر آدمی دوڑایا گیا، گھنٹہ بھر سے دھنیا دوڑی ہوئی آ پہنچی۔ صوبا اور ہیرا بھی پیچھے کھٹولے کی ڈولی بنا کر لا رہے تھے۔ دھنیا نے ہوری کا بدن چھوا تو اس کا دل دھڑک اٹھا، چہرہ اتر گیا، کانپتی ہوئی آواز میں بولی، کیسا جی ہے تمہارا؟ ہوری نے مضطربانہ اور مجنونانہ نگاہوں سے دیکھ کر کہا، تم آ گئے گوبر، میں نے منگل کے لیے گائے لے لی ہے، وہ کھڑی ہے دیکھو۔ دھنیا نے موت کی صورت دیکھی تھی، اسے پہچانتی تھی، اسے دبے پاؤں آتے بھی دیکھا تھا اور آندھی کی طرح آتے بھی دیکھا تھا۔ اس کے سامنے ساس مری، سسر مرا، اس کے 2 بچے مرے، گاؤں کے 50-100 آدمی مرے۔ دل میں ایک دھکا سا لگا، وہ بنیاد جس پر زندگی قائم تھی گویا مٹی جا رہی تھی۔ لیکن نہیں، یہ صبر کرنے کا وقت ہے۔ اس کا اندیشہ بے بنیاد ہے، لو لگ گئی ہے، اسی سے بے ہوشی ہے۔ امڑتے ہوئے آنسوؤں کو روک کر بولی، میری طرف دیکھو، میں ہوں، کیا مجھے نہیں پہچانتے؟ مطلب وہ سمجھ رہا تھا میرا بیٹا کھڑا ہے اور سامنے جو ہے اس کی بیوی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا نا کہ دیکھو میں گائے آ گئی ہے اور یہ سب باتیں کر رہا تھا۔ ہوری کو کچھ ہوش ہوا، موت قریب آ گئی تھی، آگ جل اٹھنے والی تھی، دھواں دور سا ہو گیا تھا۔ دھنیا کو بے کسانہ انداز سے دیکھا، دونوں آنکھوں سے آنسو کے 2 قطرے نکل پڑے۔ کمزور آواز میں بولا، میرا کہا سنا معاف کرنا دھنیا، اب جاتا ہوں، گائے کا ارمان من ہی میں رہ گیا، اب تو یہاں کے روپے کریا کرم میں لگ جائیں گے۔ رو مت دھنیا، اب کب تک جلائے گی؟ سب طرح کی درگت تو ہو گئی، اب مرنے دے۔ اور اس کی آنکھیں پھر بند ہو گئیں۔ اسی وقت ہیرا اور صوبا ڈولی لے کر پہنچ گئے، ہوری کو اٹھا کر ڈولی پر لٹائے گئے اور گاؤں کی طرف چلے۔ گاؤں میں یہ خبر ہوا کی طرح پھیل گئی، سارا گاؤں جمع ہو گیا۔ ہوری چرپائی پر پڑا شاید سب کچھ دیکھتا تھا، سب کچھ سمجھتا تھا، مگر زبان بند ہو گئی تھی۔ البتہ اس کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو بتلا رہے تھے کہ منہ کا بندھن توڑنا کیسا مشکل ہوتا ہے۔ جو کچھ اپنے سے نہیں بن پڑا، اسی کے دکھ کا نام تو منہ ہے۔ ادا کیے ہوئے فرائض اور پورے کیے ہوئے کاموں کا کیا منہ؟ منہ تو ان بے کسوں کے چھوڑ جانے میں ہے جن کے ساتھ ہم اپنا فرض نہ نبھا سکے، ان ادھورے منصوبوں میں ہے جنہیں ہم پورا نہ کر سکے۔
مگر سب کچھ سمجھ کر بھی دھنیا امید کے مٹتے ہوئے عکس کو پکڑے ہوئے تھی. آنکھوں سے آنسو جاری تھے مگر مشین کی طرح دوڑ دوڑ کر کبھی آم بھون کر پنہ بناتی اور کبھی ہوری کے بدن پر گیہوں کے چوکر کی مالش کرتی. کیا کرے، پیسے نہیں ہیں ورنہ کسی کو بھیج کر ڈاکٹر بلاتی. ہیرا نے روتے ہوئے کہا، بھابھی دل کڑا کرو، گودان کرا دو، دادا چلے. دھنیا نے اس کی طرف حقارت سے دیکھا. اس میں صحیح نہیں ہے، اس میں سے پڑھنا پڑتا. پڑھنا نا. ہیرا نے روتے ہوئے کہا، بھابھی دل کو کڑا کرو، گودان کرا دو، دادا چلے. دھنیا نے اس کی طرف حقارت سے دیکھا. اب وہ دل کو اور کتنا کڑا کرے اپنے شوہر کے ساتھ. اس کا جو دھرم ہے کیا یہ اس کو بتانا پڑے گا؟ جو زندگی کا ساتھی تھا اس کے نام کو رونا ہی کیا اس کا دھرم ہے؟ اس کے نام کو رونا ہی کیا اس کا دھرم ہے؟ اور کئی آوازیں آئیں، ہاں گودان کرا دو، اب یہی سمے ہے. دھنیا مشین کی طرح اٹھی اور آج جو ستلی بچی تھی اس کے 20 آنے پیسے لائی اور ہوری کے ٹھنڈے ہاتھ میں رکھ کر سامنے کھڑے ہوئے داتا دین سے بولی، مہاراج گھر میں نہ گائے ہے نہ بچیا نہ پیسہ، یہی پیسے ہیں، یہی ان کا گودان ہے. اور غش کھا کر گر پڑی. پریم چند اقتباس، مطلب یہ ان کا لکھا ہوا ہے، یہ تھوڑا سا پارٹ ہے. آپ کو بہت سارے ہم نے الفاظ معنی بتا دیے ہیں اور کچھ جو اس میں لکھے ہیں وہ اب بتاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں بہت سارے لفظ اگر آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے تو آپ جو ہے الفاظ معنی، سوال جواب اور خلاصہ سب کچھ کر سکتے ہیں. کفارہ کا مطلب ہے وہ کام جو گناہ اتارنے کے لیے کیا جائے. قسط کا مطلب ہے قسط، یعنی دیہاتی میں انہوں نے زبان میں قسط لکھا ہے، انسٹالمنٹ میں کوئی چیز ادا کرنا، تھوڑے سے پارٹس میں کر کے دینا. کرج کا مطلب ہے قرض. ارن ہونا، قرض سے سبکدوش ہونا یا آزاد ہونا. مرجادہ یعنی مریادہ، وقار، عزت. بالیدگی، بڑھاوا، بڑھاؤ. مستعدی، آمادگی، تیاری. عدم تکمیل، پورا نہ ہونا. پرداخت، دیکھ بھال یا پرورش. ممنونیت کا مطلب ہے شکر گزاری. کہتے ہیں نا ممنون ہوں گے، ہم آپ کے ممنون ہوں گے. چربن کا مطلب ہے موٹا اناج. مستربانہ، بے چینی کے ساتھ. مجنونانہ، دیوانگی کے ساتھ. پنہ، بھنے ہوئے کچے آم یا املی کا رس جو لو لگنے کے علاج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. موہ کا مطلب ہے لالچ. چلے اس میں ہم ذرا دیکھتے ہیں، غور کرتے ہیں کہ یہ ہم نے جو پڑھا ہے یہ کیا تھا، کیا لکھا گیا ہے، کیا سمجھایا گیا ہے. پریم چند نے ذرا ذرا سے اشاروں کے ذریعے کسانوں اور غریبوں کی بدحالی کی ایسی تصویر کھینچی ہے جس کی مثال ملنا مشکل ہے. دیہاتی ماحول تو دوسرے بھی بیان کر سکتے ہیں، لیکن دیہات کے لوگوں کی روح میں اترنے کا فن صرف پریم چند کو آتا تھا. پریم چند اپنے مکالموں میں دیہاتی لوگوں کی زبان سے تھوڑے بہت دیہاتی الفاظ یا دیہاتی لہجے بھی اردو کے الفاظ ادا کرتے ہیں، لیکن ان کے مکالموں کا تاثر بالکل سچا دیہاتی ہوتا ہے، کیونکہ ان میں گاؤں کے لوگوں کی اصل شخصیت بول رہی ہوتی ہے. پریم چند نے بھی ماضی مطلق اور تاریخی زمانہ حال کا خوب استعمال کیا ہے. کچھ مثالیں ڈھونڈی، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا، پڑھتے پڑھتے کہیں ایسا لکھا ہوتا ہے یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، اور کہیں لکھا ہوتا ہے وہ ہو گئی تھی، ایسی بات ہو گئی تھی. ہم آپ کو بعد میں اس میں سے مثالیں ڈھونڈ کے بتائیں گے. یہ بات ہے، ہم نے نوٹ کی ہے نا پڑھتے میں، کہ کبھی حال کا وہ لگتا ہے اور کبھی ماضی کا ذکر لگتا ہے. تمام بڑے ناول نگاروں کی طرح پریم چند رنجیدہ کرتے ہیں لیکن رلاتے نہیں. وہ ناول نگار جو دردناک باتوں کو بڑی شدت سے بیان کرتے ہیں تاکہ پڑھنے والے کو رونا آ جائے،
دراصل ناول کے فن سے واقف نہیں، کیونکہ جب پڑھنے والا رونا دھونا شروع کر دے گا تو ناول کی اصل گہرائی اور خوبصورتی اور اس کے معنی پر غور نہیں کرے گا۔ دیکھیے ہوری کی موت ہمارے دل میں کیسی مستقل کھٹک چھوڑ جاتی ہے، ٹھیک ہے، مطلب وہ صرف اداس کرتے ہیں، رلاتے نہیں ہیں۔ اگر ہم رونے لگ جائیں گے تو ہم مقصد نہیں سمجھ پائیں گے کہ وہ کیا بات سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ سوال جواب اور تشریح اگلے ویڈیو میں دیکھنا نہ بھولیں اردو سفر پر۔